दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नजरकाम सुपर ओवर का खेल इमरान अहमद खान न्याजी के नाम हो चुका है, जिसे कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन उसने जो कहा वो कर दिखाया और पाकिस्तान की सियासत का बेताज बादशाह है। वो चाहता तो 26 नवंबर को भी पाकिस्तान में पंजाब और केपीके की असम्बलियां तहलील कर सकता था, लेकिन उसने पीडीएम की सियासत का जनाजा जरा झूम कर निकालने का फैसला किया। उसने जनाब इन पर रंदा फेरने का फैसला किया, उसने निजाम को मजीद एक्सपोज करने का फैसला किया। तो आज पूरे का पूरा निजाम उसके आगे नंगा हो चुका है। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ हैं, उन्होंने डीजीआईएसआई और डर्टी हैरी ग्रुप के नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि हर शहरी और हर पाकिस्तानी सुनना चाहता था कि जो इदारे में जनरल बाजवा की बाकियात काम कर रही है, अभी तक उन पर हाथ नहीं डाला गया। तो जनरल बाजवा की मंजी ठोक के रखती है और जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं और बात कोर्ट मार्शल तक जा पहुंची है। किस किस का कोर्ट मार्शल हो सकता है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कि अंदर खाते लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही हैं और इस वक्त जीएचक्यू और अपारा का माहौल क्या है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। यह बड़ी इनसाइड न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है जो आपके सामने मैं ब्रेक करने जा रहा हूं कि अंदर खाते लड़ाइयां किस हद तक जा पहुंची हैं। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जीएचक्यू ने बिलाखिर अपनी अकड़ तोड़ डाली है और अब तक का सबसे बड़ा, अगर अब मैं ये कहूं कि घुटने टेक दिए गए हैं, सरेंडर कर दिया गया है और इमरान खान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, इसकी वजह क्या है, हकीकत क्या है और आइंदा दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी आज हमने डिटेल बात करनी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि सियासी सूरत-ए-हाल में खतरनाक मोड़ आया है और दो बड़ों का हंगामी राब्ता इस वक्त सामने आ चुका है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसने इस वक्त तबले जंग बचाया हुआ है और हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर हो रहे हैं और जो गेम है वह हाथ से निकल रही है। इस हवाले से इनसाइड न्यूज आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो कि इंतहाई अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उन पर कातिलाना हमला हो चुका है और उनको जहर देने की कोशिशें हुई हैं और उन पर बहुत सारे हमले नाकाम भी हुए हैं। अब जनाब उन्होंने दोनों असम्बलियां तहलील कर दी हैं, पंजाब की और केपीके की। अब पंजाब पुलिस को भी वापस बुला लिया जाएगा जो कि उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर थी। केपीके की पुलिस, उनके कमांडर्स को वापस बुलाया जाएगा और वो कमांडर्स जो हैं वो भी इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उन पर मामूर थे। अब चूंकि उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी है, निगरान सेटअप आने वाला है, तो इमरान खान साहब पर अब हमला करना आसान हो जाएगा। और नून लीग और जनरल बाजवा की जो बाकियात हैं, डर्टी हैरी और जिन्होंने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की, अब वो किसी हद तक भी गिर सकते हैं। एक कातिलाना हमला तो हो गया, अब अपना ताहयात इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये ग्रुप जो है वो इमरान खान को रास्ते से हटा सकता है, ये ऑप्शन मौजूद है। तो जनाब इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उनको अब मजीद पहले से ज्यादा अपनी हिफाजत करना होगी। उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उनको अब सख्त होना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर उस्मान कायरा कहते हैं कि इमरान खान चाहते थे कि असम्बलियां तहलील हो जाएं, तो वो कामयाब हो चुके हैं। इस हद तक कह सकते हैं कि हम उन्हें जल्द इलेक्शन से रोक रहे थे, उसमें हम नाकाम रहे हैं। इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो रही है कि जो जल्द इलेक्शन हो रहे हैं वो कबल अज़ वक्त होंगे और मई में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस सबके बाद नाज़रीन जो मामला है कि अभी तक जो डर्टी हैरी का ग्रुप है वो जनाब बास नहीं आ रहा और जनरल बाजवा बास नहीं आ रहे और बहुत सारे मामलात हैं और पीडीएम जो है वो भी अब निचले दर्जे तक गिरती हुई नजर आ रही है। जनाब अब एक और खबर आई है कि पंजाब असेंबली की तहलील का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब असेंबली की तहलील रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई और लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने मुकामी वकील की पंजाब असेंबली की दरख्वास्त रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर इतराजात लगा दिए हैं और यह कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत को बजरिया चीफ सेक्रेटरी परवेज इलाही और इमरान
عمران خان کو فریق بنایا گیا اور درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پنجاب اسمبلی میں ارکان کی اکثریت اسمبلی کی تحلیل کی مخالف ہے، اکثریت کی اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتی تو وزیر اعلیٰ اسمبلی نہیں توڑ سکتے۔ عمران خان نے کسی آئینی اختیار کے بغیر اسمبلی توڑنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ تو جناب وہ کون ہے جو یہ سارے کام کروا رہا ہے اور درخواست گزار کون تھا نہ معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نامعلوم ہمیشہ سے کیا کارروائیاں ڈالتے رہے ہیں۔ تو جناب یہ ساری خبریں ہیں، اور ایک اور خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ معاشی صورتحال پر حکومت کے خلاف ایوان میں آواز اٹھائی جائے گی اور ملکی مسائل کا واحد حل الیکشنز ہیں۔ سینیٹر شہزاد وسیم نے جناب اس حوالے سے اجلاس میں گفتگو بھی کی ہے۔ اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو سیاسی صورتحال میں خطرناک موڑ آ چکا ہے اور دو بڑوں کا ہنگامی رابطہ ہوا ہے، یہ انتہائی اہم ہو چکا ہے کہ حالات جو ہیں وہ اب حکومت کی گیم سے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور گیم جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں چلی جا چکی ہے۔ دیکھیں خان صاحب نے ایک کارڈ کھیلا اسمبلیاں توڑنے کا، وہ اب اس میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ان کی حکومتیں بننے جا رہی ہیں، جو کہ بڑا کرسٹن کلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس سب کے بعد ناظرین کرام ایک جو معاملہ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پورے ملک میں اکٹھے الیکشنز ہوں۔ اگر پورے ملک میں اکٹھے الیکشنز نہیں ہوتے، پنجاب اور کے پی کے میں ہوتے ہیں، تو عمران خان صاحب بڑی آسانی سے دو صوبوں میں حکومت بنا لیں گے، چاہے وہ اس پہ کیمپین کریں چاہے نہ کریں۔ عمران خان کا توتی بول رہا ہے، عمران خان کے پاس امیدوار ہیں، تو نو لیگ جو ہے وہ اس کٹن صورتحال میں عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہوں نے پاکستان کے حالات خراب کر دیے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین کرام اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جب اکٹھے الیکشنز ہوں گے دھاندلی کرنا آسان ہوگا، عمران خان کا راستہ روکنا آسان ہوگا، اور عمران خان صاحب اگر دو صوبے میں جیت کے تو وفاق ان کا پکا ہے اور پھر وہی عمران خان صاحب 2/3 سے واپس آئیں گے۔ سندھ میں جانے کے لیے جناب وہ یا تو مضبوط اپوزیشن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر ان کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو کہ سندھ کے حالات بن چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر بری طرح سے فلاپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے، وہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی بڑی گیم ہو اور ہم اس کے اندر انوالو ہوں۔ یہ جناب اس وقت معاملہ چل رہا ہے کہ کسی بڑی گیم کا ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، لیکن اس سب کے بعد ناظرین کرام نواز شریف نے بھی پوری کوشش کی کہ جناب وہ NRO حاصل کر لیں جنرل آصف منیر سے، بیک ڈورز کے اوپر جناب جو ان سے ڈیلز مانگی گئیں، لیکن وہ اس میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اگر کامیاب ہو جاتے تو وہ وطن واپس آتے اور وہ جناب یہاں پر آ کر انقلابی تحریک کا اعلان کرتے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دور دور تک کوئی امکانات روشن نہیں ہو رہے کہ نواز شریف جو ہیں وطن واپس آئیں گے۔ تو جنرل آصف منیر کے آتے ہی NRO 2 کو بریک لگ چکی ہے اور جو جنرل باجوہ تھے ان کے NRO 2 کو ایک ٹھیس پہنچی ہے۔ تو ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے وطن واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ مریم نواز آئندہ ہفتے پاکستان آ جائیں گی۔ مریم نواز کی واپسی کی تاریخ کا اعلان آئندہ 2 روز میں کیا جائے گا اور یہ اعلان تب کیا گیا ہے جب جناب اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہے اور اب الیکشن کیمپین چلائی جائے گی۔ اور الیکشن کیمپین کیسے ہوگی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ، اور یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ چلایا جائے گا پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے۔ تو جناب ایمان اب جو بڑی خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور جو نواز شریف ہیں ان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور وزیر اعظم گورنر پنجاب کو اہم ہدایات دیں گے، اور دونوں رہنماؤں میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہونے پر ممکنہ پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مارچ یا اپریل میں ممکنہ انتخابات پر نون لیگ کی حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گورنر بلیغ الرحمان کو کچھ اہم ہدایات بھی دیں گے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آصف زرداری سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ اب جناب یہاں پر بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ مارچ یا اپریل میں اب یہ سارے کے سارے موڈ بنا کر بیٹھ چکے ہیں کہ اب ہم نے اسمبلیاں توڑ دینی ہے، وفاق کی اسمبلی بھی توڑیں گے اور پورے ملک میں الیکشنز ہوں گے۔ تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سندھ کی جو اسمبلی ہے اس کو بھی کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے۔ تو جناب ایمان یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب ان کو الیکشن میں کھینچ کر گھسیٹ کر لے گئے ہیں۔ تو یہ دوسری خبر پر چلتے ہیں کہ GHQ نے بالآخر اپنی اکڑ توڑ ڈالی ہے اور اب تک کا سب سے بڑا سرنڈر اور عمران خان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے۔ ناظرین کرام IRIS کا سروے سامنے آیا، 56% پاکستانیوں نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنایا۔ PDM کے جتنے بھی لیڈرانز ہیں ان کی مقبولیت کو اکٹھا بھی کیا جائے تو وہ عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ عوام کی ضد ہے، وہ عوام کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور عمران خان کو پیغام دیا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں اور ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ابھی بھی جنرل باجوہ کی باقیات جو ہے وہ ادارے میں کام کر رہی ہیں۔ تو جناب ایمن میں آپ کو یہاں پر بڑی خبر دے دیتا ہوں کہ GHQ کی جانب سے کچھ عمران خان صاحب کو پیغامات جو ہے وہ پہنچائے
بتائے گئے ہیں اور یہ پیغام یہ ہے کہ ہم اب پیچھے ہٹ چکے ہیں. ہم سیاست سے جو ہے وہ مداخلت کرنے سے ہم نے انکار کر دیا ہے اور اگر ہم جو ہے وہ چاہتے تو آپ کی حکومت گرا سکتے تھے پنجاب میں, لیکن ہم نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا. جناب اب یہ عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تو نیوٹرل ہو چکے ہیں, تو اب آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں. ارشد شریف کے قاتلوں کے جو آپ نام لے رہے ہیں یا پھر جو آپ ان پر فرملی سٹینڈ لے بیٹھے ہیں اور اپنے قاتلوں کا نام لے رہے ہیں, تو آپ ذرا اس سے وڈرا ہو جائیں اور حالات کو جناب آپ سنبھالنے کی کوشش کریں اور مل بیٹھ کر چلتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ حالات پیدا ہونے ہیں کہ اور اسٹیبلشمنٹ کو دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب اگلے ممکنہ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو اگلے وزیر اعظم سے جو ہے وہ تعلقات بحال کرنا ہوتے ہیں, نہ کہ ان کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا ہوتا ہے. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جناب عمران خان صاحب سے یہ رابطے انہوں نے تیز کر دی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جناب اب جو اصل خبر ہے اس جانب بڑھ جاتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈرٹی ہیری کے نٹ بورڈ جو ہیں وہ ٹائٹ کر کے رکھ دیے ہیں اور نظام کو جس طرح سے ننگا کیا گیا اور جنرل باجوہ جو ہے ان کی جنرل عاصم منیر نے کیسے منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے. جناب ایمان, ڈرٹی ہیری نے اور مسٹر ایکس یعنی کہ میجر جنرل فیصل نصیر اور بریگیڈیئر راشد نصیر نے مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جناب پنجاب میں جو اسمبلی تحلیل ہونے سے پہلے جو گیم رچائی اور 25 ایم پی ایس کو توڑنے کی باتیں ہو رہی تھیں, اور یہی بات جو ہے وہ ممنہ بھائی صاحبہ نے بھی کی کہ 25 ایم پی ایس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیں گے اور اعتماد کا ووٹ کھو بیٹھیں گے. اور طاقتوروں نے پوری کوشش کی, میڈیا کے اوپر جناب نیریٹو بنایا گیا کہ 171 ووٹ ہیں, 186 ووٹ نہیں ہیں, اور یہ ڈرٹی ہیری کی گروپ نے پوری کوشش کی کہ ایم پی ایس کو خریدا جا سکے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا ہے. ناصر حسین شاہ جو ہیں وہ بھی لاہور پہنچے, اور لاہور کیوں پہنچے؟ زرداری صاحب کے بڑے خاص بندے ہیں اور جنرل باجوہ کے بڑے قریب ہیں. تو جناب ایمان, یہ ڈرٹی ہیری, مسٹر ایکس, ناصر حسین شاہ, آصف زرداری, یہ سارے کا سارا جو باقیات ہیں وہ جنرل باجوہ کی ہیں, یہ جنرل باجوہ کے بڑے قریب ہیں اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ خفیہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مبینہ طور پر کام بھی کرتے ہیں. اور وہ اگر میں ایسے کہوں کہ خفیہ طور پر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا ہے تو یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا. تو کل جو جناب ایمان اسمبلیاں تحلیل ہوئی اور عمران خان صاحب نے بڑا سرپرائز دیا, تو سب سے بڑا صف ماتم جو ہے وہ چڑیا گھر میں مچایا گیا, اپارا میں صف ماتم بچھا, اور آرمی چیف جو ہیں وہ چاہتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جنرل عاصم منیر چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی جو باقیات ہیں, جو کہ مافیا بنا بیٹھا ہے, جو کہ گینگسٹرز ہیں, پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جناب قبضہ کر لیا ہے, ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے. تو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ناکام ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی خواہشات پوری کر لینے دیں. انہوں نے اپنی خواہشات کی کہ عمران خان کو رندہ پھیر دیں گے, عمران خان کو مائنس کر دیں گے یا اس کی اسمبلی تحلیل کرنے سے روک دیں گے, تو وہ رکا نہیں, وہ آگے چل رہا ہے, وہ جناب بڑی سیاست کر رہا ہے. تو جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ وردی والوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ڈرٹی ہیری, یہ جتنا بھی انٹرنل ونگ کا گروپ ہے, اور یہ مسٹر ایکس ہے, جتنا بھی یہ انٹرنل ونگ کا کام کر رہا ہے, تو جناب یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پوری طرح سے عمران خان کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کے بہاف پر کر رہے ہیں؟ جنرل باجوہ کے بہاف پر کر رہے ہیں, لیکن جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو بدنام کرنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے. تو جناب نٹ بورڈ کیسے ٹائٹ ہوئے ہیں, انکوائریاں شروع کر دی گئی ہیں انٹرنل گروپ کے اندر, اور یہ انکوائریاں کن کے خلاف شروع ہوئی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری, بریگیڈیئر راشد نصیر, مبینہ طور پر ان سب کے اوپر انکوائریاں لگ چکی ہیں, بہت سارے کیسز کھل چکے ہیں, اور اگر یہ کیسز کھلتے ہیں, ارشد شریف کے قتل پر معاملہ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور عمران خان کے قتل کی تحقیقات ہوتی ہیں جو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا, تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگوں کا نام آیا تھا ارشد شریف کے قاتلوں کا ایف آئی آر میں, ان کے جناب کورٹ مارشل ہوں گے, ان کو سزا سنائی دی جائیں گی. اور اگر جنرل باجوہ جو ہے وہ نہ رکے, جنرل فیض نہ رکے, تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا. تو یہ انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں اور حالات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ جیسے میجر ارسلان کو پکڑا گیا, جس نے یہ جناب سارا جو آڈیو لیکس کی تھی جنرل فیض کے بہاف کے اوپر, تو حالات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ فوج کے اندر بھی احتساب کا عمل جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اس چینل کا اپنا لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.